ओला डॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा बतूल चौधरी। मैं आज आपसे गुफ्तगू करूंगी ओला के थ्रू ऑन औरतों की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ या माहवारी से रिलेटेड होते हैं। मैं FRCOG कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशंस भी हैं, मेरे पास फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशंस भी हैं। मैं KRL हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रही हूँ और मैंने KRL हॉस्पिटल का पूरा गायनी का डिपार्टमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इस्टेब्लिश किया है और अब मैं वहाँ से रिटायर्ड हूँ। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठती हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और मैं समझती हूँ कि जब तक मेरी सेहत इजाज़त देती है मैं ये कंटिन्यू रखूँगी सर्विस आवाम के लिए। उससे पहले मैं फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थी और वहाँ से फिर मैं KRL हॉस्पिटल आ गई थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो ख़वातीन के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जब आपकी बच्ची जो है वो जिसको आप जवान होना कहते हैं, जब उसको पीरियड शुरू होते हैं वहाँ से लेके जब तक 55-60 की एज तक, जब तक हमारे पीरियड बंद नहीं हो जाते, हर औरत के पीरियड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा छोटी एज का होता है और सिंगल होता है, उसकी शादी नहीं हुई होती, बिटवीन आज तो जल्दी माहवारी शुरू हो जाती है, 12 से लेके 16 की उम्र तक लोगों को पीरियड यूजुअली शुरू हो जाते हैं। 12 से लेके 26 साल तक या 30 साल तक जब तक आपकी शादी नहीं होती, आप सिंगल होते हैं, आपके पीरियड्स का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और अपनी कोई ना कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम या लोकल प्रॉब्लम जो होती है उसको रूल आउट करा लेना चाहिए, ताकि आइंदा ज़िंदगी में आपको बच्चों के होने में या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सिंगल वुमेन को? सिंगल वुमेन की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम एक तो होती है कि पीरियड ओवरड्यू या इरेगुलर हो जाते हैं, देर से आते हैं, टाइम नहीं आती। पीरियड का मैं आपको बता दूं कि एक साइकिल होता है, एवरी 4 वीक्स से 5 वीक्स तक हर औरत को मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और ये नेचुरल कुदरत का एक साइकिल बना हुआ है और ये साइकिल हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल कहलाता है कि ये एक इंडिकेशन होती है जब आपको पीरियड शुरू हो जाते हैं तो कि अब आप रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, आप कंसीव कर सकती हैं और आप रिप्रोड्यूस कर सकती हैं अपनी ही तरह के इंडिविजुअल को, इंसान को। और ये खुदा ताला का बनाया हुआ एक गिफ्ट है औरत को, जो उन्होंने दिया है कि औरत जो है एक खुदा ने ह्यूमन बीइंग बनाया, दूसरा औरत रिप्रोड्यूस करती है, औरत की कोख से ह्यूमन बीइंग जन्म लेते हैं। तो औरत का ये जो साइकिल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बिलीव्स के हिसाब से और ज़िंदगी को आगे चलाने में भी। तो जब किसी बच्ची को पीरियड जो शुरू होते हैं तो शुरू में पीरियड जो होते हैं, क्योंकि हर महीने एग नहीं बनता ओवरी में, तो पीरियड थोड़े बहुत इरेटिक या इरेगुलर हो सकते हैं 1 साल तक या 2 साल तक। उसमें यह है कि अगर पेरेंट्स को या मदर को पहले ये चीज़ नहीं पता है तो वो पैनिक करती हैं और अपने बच्चे को लेके मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाती हैं। डॉक्टर्स का काम है कि वो उनको ये बता दें कि पहले 2 साल में पीरियड इरेगुलर होने की वजह मेंट्रल इमेच्योरिटी होती है कि बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता लेकिन उसका साइकिल शुरू हो गया होता है तो उसके पीरियड जो है वो रुक के आते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के लगातार पीरियड आ रहे हों, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये ख़तरनाक होता है क्योंकि बच्चा वीक हो जाता है, उसकी स्टडीज़ पे असर पड़ता है, उसकी कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है, उसका ऑक्सीजन, उसका ब्रेन का ब्लड फ्लो ख़त्म होता है, उसका हाज़मी निज़ाम, किडनीज़, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके आपको रूल आउट करवा लेना चाहिए कि आपका बच्चा कमज़ोर तो नहीं हो गया, एनीमिक तो नहीं है, उसको खून बहुत ज़्यादा ज़ाया तो नहीं हो रहा, और अगर कम उसको पीरियड आ रहे हैं तो कोई इसकी वजह कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, उस पूरे सिस्टम का मैकेनिज़्म तो नहीं ख़राब है। मैकेनिज़्म ख़राब होने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे रंग रूप, हमारी शक्लें फ़र्क है, हमारे निज़ाम में थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। जैसे हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज है, हमारे एक्शन में चेंजेस होती हैं, रिस्पॉन्स में चेंज है। इस तरह हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें ऊपर नीचे हर एक का होता रहता है, लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट एक ही होता है। तो बहुत यंग एज में जो पीरियड इरेगुलर होने की सबसे कॉमन वजह है वो ओवरी में रेगुलर एग नहीं पैदा होता, या एक वक्त में बहुत सारे इकट्ठे एग्स बन जाते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। इसकी ट्रांसलेशन बहुत से डॉक्टर्स इस तरह करते हैं, औरतों को बताते हैं तुम्हारी ओवरी में या अंडादानी में पानी की थैलियाँ हैं, और इससे वो पेशेंट इतने परेशान होते हैं। पानी की थैलियाँ कहने की बजाय अगर हम उनको ये कह दें कि आपकी ओवरीज जो हर महीने एक एग रिलीज़ करती है वो नहीं करती, वो उसके अंदर ही जमा रहता है और ओवरी का साइज़ बड़ा हो जाता है, इससे आपके पीरियड ख़राब हो जाते हैं। बजाय
پیشنٹس جو ہیں جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہماری اووری کے اندر پانی کی تھیلیاں ہیں، وہ ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر انسیٹسفائڈ طریقے سے، وہ مختلف طریقے سے، مائیں بھی گھومتی رہتی ہیں، بچے بھی گھومتے رہتے ہیں. اس میں ری ایشورنس، بچے کا وزن، بچے کے ہارمون کے چیک اپ، ایک پیلوک الٹرا ساؤنڈ، یوٹرس، اووریز اور ٹیوبس نارمل ہیں، اگر یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، ایک بلڈ ٹیسٹ کی ہیموگلوبن کتنی ہے، طاقت کی دوائیاں، خاص طور پہ کیلشیم کی کمی سے، فولک ایسڈ کی کمی سے، آئرن کی کمی سے، وٹامن بی کمپلیکس کی کمی سے، یا جو بچے وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، کانسٹیپیشن زیادہ رہتی ہے، وقت پہ سوتے نہیں ہیں، پڑھائی کے سٹریس میں مبتلا ہیں، ان کے پیریڈ پہ اکثر اثر پڑتا ہے. یا ان لوگوں کے گھروں میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے جن میں بچے کی ماں باپ سے انٹریکشن کم ہوتی ہے. اگر بچہ ڈسٹنٹ فیل کرتا ہے، لونلی فیل کرتا ہے، ڈپریسڈ رہتا ہے، اس کا بیہیویئر جو ہے ایریٹک ہے، وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتا، وہ سوشل نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو بھی پیریڈ پرابلم ہوتی ہے. پیرنٹس کو الگ سے جا کے اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، اپنے بچے کی پرسنالٹی ڈسکس کرنا چاہیے، بیٹی کی، اور اس کے بعد پھر آگے چلنا چاہیے. بچے کو لے کے ڈاکٹر کے سامنے پھرنا اور پھر اس کو وہاں رکھنا، پھر اس کے سامنے ڈسکشن کرنا، میرے خیال میں یہ انہیلدی ہے. لیکن آج کل یہ رواج یہی ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو لے آتی ہیں، پھر ڈاکٹر کے سامنے بٹھاتی ہیں، پھر ان کی ساری برائیاں کرتی ہیں کہ یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. بیٹی بالکل خاموش بیٹھی رہتی ہے اور وہ پہلے پریشر میں ہوتی ہے، وہ اور زیادہ انڈر سٹریس چلی جاتی ہے. یہ تو میرا ایک گائیڈنگ پوائنٹ تھا کہ مدرز کو اور فادرز کو اپنے بچوں کو ڈاکٹرز سے ان کے سامنے نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. بچے سے الگ میں جا کے ملیں، بچے کے کاغذ لے جائیں، اس کے ٹیسٹ لے جائیں اگر ہوئے ہوئے ہیں، یا ڈاکٹر سے پوچھ لے جا کے کہ ہمارے بچے کو یہ پرابلمس ہیں، ہم اس کو لے آئیں، آپ اس کو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے. تو میرے خیال میں یہ زیادہ ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے اور بچہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ ہمارا جو پیرنٹس ہیں انہوں نے ہماری پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا ہے. یہ تو ہے ینگ ایج گروپ میں. 25 کے بعد سے اگر پیریڈ کسی کے ارریگولر ہیں اور اس کی پالیسسٹک اووریز ہیں، جس کو یہی پانی کی تھیلیاں کہتے ہیں، تو اس کا علاج ہے، ہارمونز ہم دیتے ہیں. ایوری تھنگ از ٹریٹیبل. اللہ میاں نے میڈیکل سائنس جو ہم نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نالج دیا ہے کہ ہمارے باڈی میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کو اسٹریم لائن کریں، پیشنٹ کو گائیڈ کریں، پیشنٹ کو ری ایشور کریں کہ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا لائف، اور ساری چیزیں ممکنات میں شامل ہیں. پھر یہ پیریڈ ہوتے ہیں، بعض عورتوں کو شادی کے بعد پیریڈ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. بعض خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی کے پہلے سے پیریڈ خراب ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ہوتی ہے اویئرنیس ان کو تب ہوتی ہے جب ان کو بچے کی تلاش ہوتی ہے اور بچہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ سوچتی ہے او ہو میرے پیریڈ تو شروع سے خراب ہو رہے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. ایک بڑی کامن چیز جو اب میرے دیکھنے میں آ رہی ہے، بچوں کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں یا خواتین کے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں. MBBS ڈاکٹر ہے، کویک ہے، نرس ہے، مڈ وائف ہے، گاؤں کا ڈاکٹر ہے، ضلع کا، تحصیل کا، وہ ان کو ودڈرال بلیڈنگ کراتے ہیں. ودڈرال بلیڈنگ کے لیے 5 دن دوائی دیتے ہیں. اس کے بعد ان دوائیوں کے اثر سے بچے دانی میں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے، مریض خوش ہو جاتا ہے، فیملی خوش ہو جاتی ہے. پھر پیریڈ اوور، کیونکہ آپ نے پیتھالوجی کو تو نہیں ایڈریس کیا، آپ نے صرف اس کو گولیاں دے دی، بلیڈنگ ہو گئی. اگلی دفعہ یہ ہوتا ہے پیریڈ پھر اوور ڈیو ہے، پیشنٹ خود ہی لگ جاتی ہے کہ 5 دن گولیاں کھائیں، بلیڈنگ ہو گئی، سارا خاندان خوش ہو گیا، پھر پیریڈ ریگولر ہو گئے. پھر اس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں 14 سال کی عمر سے اس ودڈرال بلیڈنگ کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور 32 سال کی ہو گئی ہیں اور پھر ان کے پیریڈ دوائی کے بغیر آتا ہی نہیں ہے. آپ نے باہر سے ہارمون دے دے کے اس کے جو نارمل باڈی کے ہارمون تھے ان کو اتنا سپریس کر دیا ہے یا ان کو اتنا ایریٹک کر دیا ہے کہ اب آپ کا جو اپنا سسٹم ہے اس کو کام کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. اس سے مطلب ہے کہ ہمارے پیریڈ خراب ہونے میں ہمارے پیلوس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے، جس کو پیٹ کی پرابلم کہہ سکتے ہیں، کچے پیٹ کی پرابلم یا لوور پیٹ کی پرابلم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے درد ہو سکتی ہے، پیریڈ خراب ہو سکتے ہیں، بیک ایک ہو سکتی ہے، پانی پڑ سکتا ہے، کھانا نہیں ہضم ہوتا، قبض ہو سکتی ہے، بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ان چیزوں کو جب پیشنٹ ہمارے سامنے آ کے پروجیکٹ کرتا ہے یا پریزنٹ کرتا ہے تو ہم اپنے سارے سمٹمز لکھتے ہیں، پھر ہم ان کو اینالائز کرتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس ایج میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا پرابلم ہو سکتا ہے ہماری برین کا. اگر کوئی بچہ جو ہے بہت ٹف پڑھائی میں ہے یا بڑے ٹف انوائرمنٹ میں ہے یا انسیٹسفائیڈ ہے اپنے گھریلو ماحول سے، یا اس کو بہت زیادہ انوائرمنٹل سٹریس ہے، یا اس کے فرینڈ جو ہیں وہ اس سے بات نہیں کر رہے، تو یہ سارے سٹریس ہماری برین کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور اس پہ اثر کرتے ہیں. وہاں سے جو امپلسز ایموشنل امبیلنس کی نکلتی ہیں، جو بچے ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں یا خواتین ایموشنلی انسٹیبل ہیں،
ان کے پیریڈ زیادہ خراب ہوئیں گے، کیونکہ ان کے جو ہارمونز برین میں سے نکل رہے ہیں جنہوں نے آپ کے پیچوٹری گلینڈ کو کنٹرول کرنا ہے، وہ بیلنس میں نہیں نکل رہے، کبھی وہ بہت زیادہ نکل رہے ہیں، کبھی وہ بہت کم نکل رہے ہیں، تو اس سے آپ کے پیریڈ خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سٹریس کیا ہوتا ہے؟ سٹریس بچوں کی پڑھائی کا سٹریس، خامند کا سٹریس، اکنامک کا سٹریس، مدر ان لا کا سٹریس، اپنے بہن بھائیوں کا سٹریس، خاندان میں کوئی بیماری ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی فالج ہے، یہ ساری چیزیں ایک سٹریس کی نشانی ہے۔ اور یہ عورت جو گھر کا ایک پلر ہوتی ہے، جو پورے گھر کو لے کے چلتی ہے، اگر اس کو ہم بہت زیادہ انڈیو ایموشنل سٹریس دیں تو اس کے پیریڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان پیریڈ کو ٹھیک کرنا، سٹریس کو اوائڈ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے روٹ کاز پہ ہمیں جانا ہے کہ یہ پیریڈ اگر خراب ہوئے ہیں تو پیشنٹ ایموشنلی، فزیکلی، اناٹومیکلی کہیں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے۔ تو گائنیکالوجسٹ کے پاس جب آپ جاتے ہیں، اپنے سارے سمٹمز بیان کرتے ہیں، تو گائنیکالوجسٹ ہر لیول کے کویسچنز آپ سے کرتی ہیں اور پھر وہ آپ سے رول آؤٹ کراتی ہیں باری باری اپنے دماغ کے اندر کہ اچھا اس پیشنٹ کو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک بڑی کامن چیز ہے کہ جب آپ ریگولر 2 سال بریسٹ فیڈ کرتے ہیں بچے اپنے کو، اس سے ایک تو بچے کو بہت فائدہ ہوتا ہے، دوسرا آپ کی اووریز جو ہیں وہ اووولیٹ نہیں کرتی، ان میں سے ایگ نہیں نکلتا، آپ کی پریگنینسیز 2 سال کے لیے آپ اوائڈ کر لیتے ہیں، اور اس سے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اس سے آپ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے، اور آپ کا خون کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ خدا تعالیٰ نے بریسٹ فیڈنگ کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ عورت کی جو 2 سال جو بچہ ایک بنانے میں اپنے 6 پاؤنڈ کا بچہ پیدا کیا ہے، 7 پاؤنڈ کا بچہ پیدا کیا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے بچے کو اپنے باڈی میں سے ساری چیزیں دی ہیں۔ اب اس 2 سال کے عرصے میں آپ اس کو دودھ پلا رہی ہیں، ایک تو بچے کی گروتھ ہو رہی ہے، بچے کو آپ کی طرف سے امیونٹی مل رہی ہے، بچہ ڈیزیز سے بچا رہتا ہے، دوسرا آپ کی ساری انرجی سیو ہو رہی ہوتی ہے جو کہ خون کی شکل میں ضائع ہونی ہوتی ہے، تو آپ کو پیریڈ نہیں آتے تو آپ کی انرجی سیور ہوتی ہے، آپ کی ہیموگلوبن امپروو کرتی ہے، اور ساتھ میں پھر آپ کے 2 سال کے وقفہ ہو جاتا ہے اور بچہ بعد نہیں ہوتا ہے۔ تو پیریڈ جو ہے اگر آپ کو کسی کو کم آ رہے ہیں یا بالکل ہلکا سا داغ لگتا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ فیڈ کرا رہی ہیں بچے کو ایکسکیوز می، تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ آپ کے پیریڈ اللہ تعالیٰ نے کم کیے ہیں کہ آپ بلیڈ زیادہ نہ کریں، آپ کی صحت ٹھیک رہے۔ باقی جو میں نے کہا کہ آپ کے پیلوس میں جو پرابلمز ہوتی ہیں، جو برین کی پرابلم ہے، جو پیچوٹری گلینڈ کی پرابلم ہے، ان کے لیے ہمیں بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا پرابلم کس لیول پہ ہے، اووری کی لیول پہ ہے، پیچوٹری گلینڈ میں ہے یا آپ کی برین میں ہے، اس کے مطابق آپ کے فردر ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا پرابلم لوکل لیول پہ ہے، یوٹرس بچے دانی کے اندر ہے اور اووری کے اندر ہے، تو الٹرا ساؤنڈ سے بہت ساری بیماریاں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں، جیسے سسٹ ہو، اووری میں رسولی ہو، یا بچے دانی میں رسولیاں ہوں، بچے دانی کے اندر رسولیاں ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے، یا بچے دانی کا منہ میں زخم ہے، یا بچے دانی کا منہ خراب ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے اور لوکل ایگزامینیشن سے پتہ لگ جاتی ہیں۔ جو برین کے سارے ٹیسٹ ہیں، پہلے ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر ان میں کوئی انڈیکیشن آئے کہ برین کا ہارمون خراب ہے یا پیچوٹری گلینڈ کا ہارمون خراب ہے تو ہمیں اس کے مطابق سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور بہت سے ٹیسٹ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس کی اکارڈنگلی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی بچے دانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے پیریڈ میں، تو درد 2-3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پیریڈ سے پہلے درد ہونا، ایک پیریڈ کے دوران درد ہونا، اور ایک پیریڈ کے بعد درد ہونا، یا درد کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد 1-2 دن کنٹینیو رہنا۔ یہ جو پوسٹ پیریڈ پین ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایک اور بیماری کا خطرہ ہوتا ہے جو کہ بچے دانی کے باہر پیٹ کے اندر ہوتی ہے، جس کو ہم اینڈومیٹریوسس بولتے ہیں۔ یہ بچے دانی کی دیوار میں بھی ہو سکتی ہے، اووری میں بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی پیلوس میں ہو سکتی ہے، اور اگر یہ پھیلتی چلی جائے تو انٹسٹائن میں اور پھر پورے پیٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کی ہیلپ لیں تاکہ آپ آرام سے نارمل ہیلدی ہیپی لائف گزاریں۔ اور یہ ایک ہارمون کا سائیڈ افیکٹ ہے، ہم آپ کی اووریز تو نہیں نکال سکتے، لیکن ہم اس کا اینٹی ڈوٹ آپ کو دے سکتے ہیں کہ وہ ہارمون آپ کے باڈی میں اتنا زیادہ نہ آئے اور آپ کو سائیڈ افیکٹس نہ دیں، کیونکہ مینٹل فیکلٹی اور ذہن کا صحیح ہونا تو بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔